अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान डिबेट में आपको खुश आमदेद। प्रोग्राम्स का ये सिलसिला मुख्तलिफ सियासी जमातों के मशहूर के हवाले से अहम नुकात पर गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की 3 मोतबर सियासी जमातों के साथ, और हस्बे रिवायत हमारे साथ हमारे माहिरीन का पैनल भी मौजूद है। आज जो हमारा फोकस होगा मंशूर के चीदा चीदा नुकात के अलावा बिलखसूस आइनी इस्लाहात के हवाले से हमारी सियासी पार्टियों का क्या नुक्ता नज़र है और पाकिस्तानी शहरियों को वो किस किस्म के हकूक़ देना चाहती हैं, किस किस्म के इदारे बनाना चाहती हैं कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो, लेबर को उसके अपने हकूक़ मिल सकें। और अब तो बात डिजिटल दुनिया में हकूक़ तक जा पहुँची है। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा अपने शुरका का। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पेशावर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के गवर्नर के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है रेहान हाशमी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे माहिरीन के पैनल में शामिल हैं फौजिया शाहिद साहिबा, आप पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जनरल सेक्रेटरी रही हैं, नामवर सहाफ़ी हैं और इंसानी हकूक़ के हवाले से मौज़ूआत पे लिखती रहती। हमारे दूसरे माहिर हैं हसन नासिर मीर बिहार, जो पाकिस्तान में भी और बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी इंसानी हकूक़, जमहूरियत की तरवीज के हवाले से काम कर चुके हैं। तो डिबेट का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि कवायद व ज़वाबित एक बार फिर दोहरा दिए जाएं। इस डिबेट में बात पार्टी मंशूर के नुकात तक महदूद रहेगी और इब्तदा में हर शरीक के मुबाहिसा पार्टी को 3 से 4 मिनट का वक्त दिया जाएगा, जिसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अपने पार्टी के मंशूर के नुकात बयान करेंगे। दूसरे राउंड में हमारे माहिरीन राय का इजहार कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस राउंड की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि कमेंट 2 मिनट से ज़्यादा और जवाब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा सके। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, आप अपनी पार्टी का मंशूर इन हवालों से बयान फरमाइए। शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब। क़बल इसके कि मैं अपनी पार्टी के मंशूर के वो नकात जिनका ताल्लुक़ बुनियादी इंसानी हकूक़ से है और आइनी इस्लाहात से है, ख़वातीन के हकूक़ से, जो आज का मौजू है, मैं थोड़ा सा अपने मंशूर के बारे में बता दूं कि हमारे मंशूर का जो टाइटल है वो है नई सोच। तो नेचुरली सवाल पैदा होता है कि क्या नई सोच है। वो नई सोच ये है हमारी पार्टी की कि इस मुल्क के अंदर ये जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा रहा है, बदला लेना, ये जो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि आपका मंशूर भले कुछ भी कहे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप तन्हा नहीं कर सकते। आपने सब सियासी जमातों को, सब तबके फ़िक्र को लेकर चलना है। अगर उन सब को लेकर चलना है तो पहला काम आपका है कि आपकी सोच में तब्दीली आए कि मैं ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स ख़त्म करनी। सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ द पार्टीज़ मैनिफेस्टो, नई सोच। जहाँ तक ये है कि आइनी इस्लाहात और बुनियादी इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के हुकूक़, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे पहला तो ये है कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं वो आइन के अंदर आर्टिकल 8 से 20 तक है, 28 तक हैं, और वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं जिसके लिए आप बहैसियत शहरी, मैं बहैसियत शहरी, उनके हसूल के लिए मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। लेकिन एक आर्टिकल है आइन का 38D कहलाता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ज़िक्र है कि दौलत का इर्तिकाज़ न हो, सेहत हो, तालीम हो वग़ैरह, लेकिन वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैप्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई शहरी उसके निफाज के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम आर्टिकल 38D को हम आइन के बुनियादी इंसानी हकूक़ के चैप्टर का हिस्सा बनाएंगे।
اسی طرح ہمارے منشور میں یہ بھی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں سائن ہوا تھا اور جس پہ 85% کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ آئینی تقاضے اس کے تھے جو کرنے تھے، یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم اس چارٹر ڈیموکریسی کو پورا اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اور ہاں، یہ بھی آئینی اصلاحات میں کہا گیا ہے کہ طریقہ کار ججوں کی بھرتی کا جو ہے اس کا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس طریقہ کار میں تبدیلی ہونی چاہیے، کیونکہ جو موجودہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اس کے تحت بقول نقادوں کے جو گزشتہ 10-15 سالوں میں دیکھا ہے، دا جوڈیشری ہیز بیکم جوڈیشری فار دا ججز بائی دا ججز آف دا ججز، وہ اس لیے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا ایک آئینی اصلاح یہ ہوگی کہ اس کو اس پہ امپرومنٹ کی جائے۔ اور ہم جو آئینی اصلاحات کر رہے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان فیڈریشن ہے، اور اگر فیڈریشن ہے اور انکلوسیو سیاست کرنی ہے، میجورٹیرین نہیں کرنی، کیونکہ میجارٹی میں تو پھر ایک صوبہ ہے، تو اگر میجورٹیرین نہیں کرنی، انکلوسیو کرنی ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا چھوٹے صوبوں کو بھی دینا ہے، تو سینٹ کو امپاور کرنا ہے۔ اور ہم نے سینٹ کو امپاور کرنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ فروری 2017 میں سینٹ نے متفقہ طور پر تمام صوبوں نے مل کر، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ریزولوشن پر، اس کے بڑے نکات ہیں جس کے لیے یہ وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے ٹھوس لائحہ عمل موجود ہے۔ اینڈ فائنلی آئینی اصلاحات میں ہم نے یہ دیکھا کہ مرکز سے صوبوں کو اختیارات منتقل ہو گئے، لیکن صوبوں سے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز لوکل گورنمنٹس کو منتقل نہیں ہوئے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ہم آئین کا آرٹیکل 140A جو اس ضمن میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نامکمل ہے، وہ پوری تشریح نہیں کرتا کہ کیسے ایڈمنسٹریٹو اور فائنانشیل اختیارات ہوں گے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کی بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ لیکن جو اہم نقطہ ہے ظفر اللہ خان صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس بنائیں گے۔ تو دس از دا بیسک آف۔ بہت شکریہ سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب، اور اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جائیں گے پشاور اسٹوڈیوز، جہاں بات کریں گے اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے کہ آپ اپنی پارٹی کے منشور کے ان موضوعات کے حوالے سے چیدہ نکات بیان فرمائیے۔ دیکھیں جی، ہماری جماعت ماشاءاللہ اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بار نہیں بلکہ 3 بار اور چوتھی بار انشاءاللہ آ رہی ہے، اور ہمارے پارٹی کا منشور بڑا واضح رہا ہے۔ اس میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ نمبر 1 تو جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ ہے ملک میں امن و امان کی صورتحال، کیونکہ امن ہوگا تو ہر ایک چیز کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ امن نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز آپ اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے۔ پھر دوسری اہم چیز جس پہ توجہ دی گئی ہے، اور اس پہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جماعت سے، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد اور ہمارے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہمیشہ جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آ کر بیٹھیں تاکہ ہم اپنی یہ جو اکانومی کا مسئلہ ہے اس کو اگر ہم ٹھیک کریں گے تو ہمارے تمام مسائل جو ہیں یہ اس سے انشاءاللہ آگے ہم بڑھ سکیں گے۔ اسی طرح پھر دوسری اہم چیز جو ہمارے منشور میں رکھی گئی ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن ٹو ایکسٹینٹ کہ آرڈنری گورنمنٹ سکولز سے لے کر جو دوسرے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو ہم ایک لیول پہ لا کر ایک لیول ایجوکیشن فیلڈ پرووائڈ کریں عوام کو، تاکہ یہ نہ ہو کہ حکومتی اسکولوں میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور پرائیویٹ اسکول میں اس کے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں۔ تو ہم ایٹ لیول لانا چاہتے ہیں کہ ملک میں ایجوکیشن جو ہے وہ عوام کی وہ بہترین ہو سکے۔
اس کے علاوہ پھر ہماری جو بہت اہم ضرورت ہے وہ ہے ہیلتھ کی. ہیلتھ کے شعبے میں ہمیں ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ فرام ڈسٹرکٹ لیول ٹو ڈویژنل لیول ٹو صوبائی لیول ٹو نیشنل لیول ہسپتالوں کی بے پناہ ضرورت ہے، اور اس پہ ہمارے باقاعدہ میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیے ہیں کہ ایک تو میں ہاسپٹلز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں ہر ایک ضلع میں اور ہر ایک ڈویژن میں اور ایون ٹو دا تحصیل لیول، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایجوکیشنل جو ہمارا پروگریس ہے وہ بھی بہترین ہم دے سکیں. اس میں دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہمارے دور میں رہی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ملک میں اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو انشور کریں، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ہمیشہ ہماری جماعت نے ٹاپ پرائیورٹی دی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی ہم جو اصلاحات کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جب سے وطن آئے ہیں انہوں نے جو کام کیے بہت ہیں، شکریہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب. ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے 4 منٹ میں اپنی پارٹی کے منشور کے اہم نکات بیان کیے، اور اب ہم جائیں گے کراچی اسٹوڈیوز اور دعوت دیں گے ریحان ہاشمی صاحب کو کہ وہ اپنی پارٹی کے منشور کے اہم نکات دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان بڑی ہی کمپریہنسو ماضی میں بھی اپنے منشور اور مختلف اوقات میں جو شیڈو بجٹ تھا وہ بھی پیش کرتی رہی ہے. اس کا خصوصیت میں یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس اور ایم کیو ایم کے ایکس پارلیمنٹیرینز کی زیر نگرانی بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. اس کا چنک اور جو ٹیگ لائن اس منشور کی ہم نے دی ہے وہ ہے اختیار سب کے لیے اور ہمارا شہر ہمارا اختیار، اور بہت ہی کمپریہنسو پالیسی ہے. ایم کیو ایم بنیادی طور پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں خالصتاً جو عام عوام ہے اس کے جو گریوینس ہیں، جو اس کے کور ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کیا ہے ہم نے. کیونکہ پاکستان کے عمومی طور پہ منظرنامے میں جو پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں وہ پاور سینٹرک اور مضبوط پولیٹیشین کے زیر نگرانی چلنے والی پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جو روٹ لیول ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کے لیے یہ منشور ہم نے ترتیب دیا. اس میں بنیادی نکات میں تو بے شمار نکات ہیں. اس کے 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک بریف سمری ہے جس میں ہم نے منشور کے نکات اور جو طریقہ کار ہے اس کو وضع کیا ہے، اور دوسرا ہمارا کمپریہنسو پالیسی ہے کہ ہر نقطے کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اور اس کے ریفرنسز اور مختلف جو ماڈلز ہیں، مختلف ممالک میں جو ماڈلز استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے ریفرنسز دیے ہیں. اچھا، جس طرح کہ بتایا ہم نے کہ اختیار سب کے لیے کیسے ممکن ہوگا اور ہمارا شہر ہمارا اختیار کیسے ہوگا، کہ آرٹیکل 140A جیسے ہے روٹ لیول ڈیموکریسی. اگر کسی محلے میں جب تک کہ کوئی کونسلر با اختیار نہیں ہوگا تو ایک عام آدمی کو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ گھر سے نکلتے ہی گٹر لائن، پانی کی لائن یا سیوریج کا نظام یا برساتی نالا یا سڑک یا لائٹ، یہ عمومی طور پہ مسائل ہیں. پھر روزگار کے مسائل ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے اس میں کہ وہ جو طریقہ کار آرٹیکل 140A ایمبیگوٹی کا شکار ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا ایک اتحاد اور الحاق آپ نے دیکھا کہ ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونی چاہیے. لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف وومن امپاورمنٹ بلکہ وومن امپاورمنٹ کے کمپوننٹ میں ہم نے خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ اور مختلف جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر فی زمانہ جو دنیا میں گلوبلی جو تعلیم متعارف ہو رہی ہے اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جس میں ہم نے یہ کہا کہ 5% GDP کا آپ ایلوکیٹ کریں تعلیم کے حوالے سے، یکساں نصاب ہو، تاکہ نوجوانوں میں، کیونکہ ہمارے پاس مور دین 50% نوجوانوں کی تعداد ہے،
تو نوجوانوں کو چاہے وہ اندرون ملک چاہے بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر ہو سکیں. وہ ان ٹیکنیکل ٹریننگ کو حاصل کرنے کے بعد, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹریننگ کو حاصل کرنے کے بعد, اور اس کی ترتیب بھی ہم نے بتائی ہے کہ کون سا طریقہ کار مرتب کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ صحافتی آزادی ہو, چاہے وہ عام آدمی کی آزادی ہو, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے شخص کی آزادی ہو. اس کے حوالے سے ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود جو آرٹیکلز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو میک شیور کرنے کی بھی بات کی ہے کہ تمام لوگوں کو آئین کے مطابق آزادی حاصل ہونی چاہیے. اسی طرح انوائرمنٹ کے اوپر بھی ہم نے فوکس کیا ہے, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے, چاہے وہ اوزون ڈپلیشن ہو یا کاربن ایمیشن کی ریڈکشن کا میکینزم ہو, یا فاسل فیول کے استعمال کے بجائے ہم آلٹرنیٹ انرجی کی استعمال کی بات کر رہے ہوں. اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ایگریکلچرل ریفارمیشن, کیونکہ ہماری ایگریرین سوسائٹی ہے. پاکستان کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار مور دین 70% ایگریکلچر کے اوپر ہے. تو ایگریکلچرل ریفارمیشن پلس لینڈ ریفارمیشن کی انتہائی اشد ضرورت ہے, جس پہ ہم نے بات کی ہے, اور اس کے طریقہ کار مختلف ملک کے جو ماڈلز ہیں اس کو بھی ہم نے ریپلیکیٹ کیا ہے. ساتھ میں پانی کے حوالے سے, کیونکہ آنے والے دنوں میں محققین کہتے ہیں کہ پانی کے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اقوام عالم کو. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. یقیناً ہم اگلے راؤنڈ میں دوبارہ آپ کو بات آگے بڑھانے کا موقع دیں گے. ناظرین, آپ نے 3 سیاسی جماعتوں سے ان کے ویژن کے بارے میں, ان کی اپروچ سوچ کے بارے میں سنا کہ وہ کیا سوچتے ہیں آپ کے لیے کہ جب آپ 8 فروری کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں تو آپ باخبر انداز میں شمولیت کا راستہ اپنائیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کشمیر کے ساتھ 5 فروری یکجہتی کے دن کے طور پر منانا ابتدا سے پاکستان کا ایک اہم نصب العین رہا ہے. موجودہ حالات میں اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے فلسطین ہے, غزہ ہے, جہاں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے. کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی دکھانا پاکستان کے لیے انتہائی اہم بن چکا ہے, اور اس کے ساتھ مزید ذمہ داریاں عائد پڑی ہیں کہ ایسے عملی اقدامات کیے جائیں جن عملی اقدامات کی بدولت بالآخر کشمیری عوام کو حق خود ارادیت حاصل ہو اور وہ اپنے مستقبل کا آپ فیصلہ کرنے کے اہل ہو جائیں. پاکستان ڈیبیٹ کے دوسرے راؤنڈ میں خوش آمدید. اور اس راؤنڈ میں ہمارے ماہرین اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, سوالات اٹھا سکتے ہیں. تو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. فوزیہ شاہد صاحبہ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم مینیفیسٹو کی بات کرتے ہیں, ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم موقع پہ اہم آپ نے ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے. دوسرا, میں ابھی یہ دیکھ رہی تھی جس میں تینوں اہم جماعتوں کے جو مینیفیسٹو کی بات کی جا رہی ہے, اس میں ایک چیز شاید وہ آگے مزید اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں, بات کر سکیں. مثلا پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بابر صاحب سے ایک تھوڑی سی پوچھنا چاہوں گی اور اپنے جاننا چاہوں گی. آپ نے ابھی 38D کی بات کی ہے, دولت کے ارتکاز کے حوالے سے جو شک کی آپ نے بات کی ہے. کیا یہ پیپلز پارٹی اپنے اس بنیادی مینیفیسٹو کی طرف جا رہی ہے جس میں سوشلزم کا نام لے لیا گیا تھا کہ وہ اس کے معیشت ہے,
یا کیا اس میں ارتکاز سے آپ کیا مقصد لیتے ہیں کہ کیا اس کو کس طرح الیبوریٹ آپ کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ چارٹر ڈیموکریسی یقیناً ایک بہت اہم دستاویز تھی، اور پارٹیز نے جو فیصلہ کیا تھا اندازہ یہی تھا کہ ایک بہت بہتر طور پہ ایک سیاسی ماحول آگے بڑھے گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چارٹر ڈیموکریسی پہ کیوں مکمل طور پہ عمل نہیں ہو سکا؟ اور ابھی آپ کے مینیفیسٹو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے سی او ڈی کا جو ڈیموکریسی کا دوبارہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتیں، اور خاص طور پہ جس جماعت میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ سگنیٹری ہے، اس کو کس طرح آپ قائل کر کے کہ اس کے مکمل آپ عمل درآمد کی بات کریں گے؟ اور تیسری بات، جس طرح یہ بنیادی جمہوریت کی بات ہوتی ہے اور مکمل طور پہ اس کا صفایا ہی کر دیا جاتا ہے، ابھی میرا خیال میں سندھ کے علاوہ کہیں بھی شاید بلدیاتی نظام نہیں ہے، بلوچستان میں ہے، بلوچستان خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن ہر جس جگہ پہ طرح کا وسائل کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اب بہت اہم آپ نے اس وقت یہ 140 بی کا جو ایک تذکرہ کیا ہے، اس کو مکمل طور پہ عمل درآمد کے لیے، کیونکہ صوبے وسائل دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے 3 اہم سوال اٹھائے، اور یقیناً ہم ان سوالات کے ساتھ دیگر مہمانوں کے پاس بھی جائیں گے۔ شکریہ جی۔ یہ جو جتنا بھی منشور ہوگا اس کے امپلیمنٹیشن کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو امپلیمنٹیشن کے لیے فائنانشیل ریسورسز، اور دوسرا تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا، کنسنسس بلڈنگ۔ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کنسنسس بلڈنگ تھا، تو ہمارا خیال یہ ہے، جو ہم نے لائن بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 38D کو آئین کے بنیادی حقوق کے چیپٹر کا حصہ بنا رہے ہیں تو ہمیں تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرنی پڑے گی، اور جب ہم وہ کریں گے اور اس طرح کھلی ڈسکشن ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی سیاسی جماعت یہ حقوق جو 38D میں دیے گئے ہیں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مناسب وقت آنے پر یہ بھی پھر آپ بنیادی انسانی حقوق میں دے سکتے ہیں، تو اوپن ڈیبیٹ ڈسکشن ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ پارٹیاں اس کو مان جائیں گے، نہیں مانیں گی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کون نہیں مان رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ بنیادی جمہوریت کا، لوکل گورنمنٹ کا، وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ 140A میں ترمیم ہوگی، اور ابھی مجھ سے پہلے MQM کے بھی ریپرزنٹیٹیو نے یہ کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اس سے انحراف نہیں کرے گی، وہ تیار ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب ہم اور یہ جو ہمارا منشور ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک جنرل کنسنسس کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو، اور یہی وہ نئی سوچ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ضروری بات ہے اکنامک کا، ایسی بڑے وعدے کیے ہیں ہم نے جس کے لیے فائنانسز چاہیے، دس از اے کویسچن، اور اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ پہلی بار یہ کہا گیا ہے کہ اب عام لوگوں سے کئی بار کہا گیا کہ تم قربانی دو، اب آپ نے قربانی لینی ہے ایلیٹ سے، کیونکہ $17 بلین اکارڈنگ ٹو دا UNDP ہر سال غریب سے ٹرانسفر ہو رہا ہے ایلیٹ۔ اب ایلیٹ رجسٹ کرے گا، بیوروکریسی رجسٹ کرے گی، اور مخصوص طبقات رجسٹ کریں گے، اور یہ وہ جنگ ہے جس جنگ کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ تو دس از واٹ وی پلان۔ بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب۔ ہم جائیں گے اقبال ظفر جھگڑا صاحب کے پاس۔ بلا شبہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سوال بھی اہم ہے، لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی، کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے سائن کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بے شمار آئینی تبدیلیاں آئیں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جس قسم کا پاکستان کا سیاست کا کلچر ہے، اس میں ہمیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی بھی ضرورت ہے؟ آپ اپنی رائے دیجئے گا۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر جو ہوا، اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی بناتے وقت آئی واز دا سیکرٹری جنرل آف ARD ود مخدوم امین فہیم ایز دا چیئرمین آف ARD، اور یہ لندن میں اس پہ ہمارے میٹنگز بھی ہوئی تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ، اور اس میں چارٹر اور ڈیموکریسی میں پھر میرے اور مخدوم امین صاحب کے بعد اس کو انڈورس کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے۔ اس میں دیکھیں، یہ کہیں قدغن نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک فائنل ایگریمنٹ ہو گیا ہے، نو، اٹ از سچ اے ڈاکیومنٹ کہ یہ ہر وقت آپ
जिस तरह आइन को कंसल्ट करते हैं, इस तरह आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जिस वक्त भी ज़रूरत महसूस करें उसको उठाकर और तमाम जमातों को यकजा करके उनके साथ बैठकर बातचीत करके जो बुनियादी जो ज़रूरत इस वक्त मुल्क में है वो यही है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जमातें जो हैं वो अपने मंशूर के मुताबिक बैठकर और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पे वो ज़्यादा कंसंट्रेट करें और नेशनल इश्यूज़ को सुप्रीम समझें, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट को सुप्रीम समझा जाए। हमारी इस वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल कर रहा है और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो हमने अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, हमें मिल के आगे बढ़ना है। और नाजरीन, सन 2002 के बाद से जितने भी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में इत्तेहादों की हुकूमतें रही हैं और जिस पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही है वो शायद आने वाले दिनों में उसकी और ज़्यादा ज़रूरत हो। रेहान हाशमी साहब, आप तक आते हैं। आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात हुई। आपका मंशूर देखते हुए मैंने देखा कि आपने उसमें एक आईनी तरमीम भी तजवीज़ की है और मैं ख़ास पे जानना चाहूँगा कि जब सियासतदान आइन में सूबाई लिस्ट नहीं रखना चाहते, आप लोकल लिस्ट कैसे रखवाएंगे? देखें, जब आप इख्तियार सबके लिए और निचली सतह तक इख्तियारात की बात करते हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप क्या पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए डेवलपमेंट का काम कराना चाहते हैं, जो कि आइन में नहीं है। तो हमारे यहाँ रिवाज क्यों है कि पार्लियामेंटेरियंस डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं? तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें, वक्त पर इलेक्शंस कराएं लोकल बॉडीज़ के। लेकिन सिंध में अमूमी तौर पर जो देखा गया और हम बहुत ज़्यादा उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे, इसी बुनियाद पर हमने मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुफाहमत और मुशावरती अमल जिसको कहते हैं आप कंसेंसस जब डेवलप हुए आइंदा आने वाले दिनों में, वो आइनी तरामीम के हवाले से। और वो क्या है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत कर दिया जाए नेशनल फाइनेंस कमीशन से। हो क्या रहा है, सिंध में की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो सिंध में है, सिंध के अर्बन एरियाज़ में है। वहाँ पर तकरीबन 8-10 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड नहीं किए गए। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि अर्बन एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट्स में जो फंड्स दिए जाने थे वो खरबों रुपए वाजिब अदाएँ और आज तक नहीं दिए गए। सिंध में अमूमी तौर पे क्या हो रहा है कि वो जो बल्दियात के जो कोर इदारे हैं, मिसाल के तौर पर सॉलिड वेस्ट हो गया, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, LDA, MDA, ये तमाम, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये तमाम के तमाम इदारे सिंध हुकूमत ने अपने पास कंसंट्रेट करके रखे। तो ऐसी लंगड़ी लूली जो बल्दियाती निज़ाम है वो मतलब लाहासिल होगा उसका रखना। फिर मुल्क भर में अगर जो आइनी तरामीम कर रहे हैं वो मुल्क भर में नाफिज़ अमल होगा। पेशावर में रहने वाला काउंसलर भी अपने लोगों को फैज़याब कर सकेगा, लाड़काना का हो, कोयटा का हो या कराची के किसी UC का हो, तो यकसा तौर पर वो नाफिज़ुल अमल होगा और हर मुल्क के किसी भी जोग्राफियाई हदूद में रहने वाले जो इलेक्टेड मेंबर होगा लोकल बॉडीज़ का, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौसर तरीके से करा सकेगा। बुनियादी तौर पर देखें, मुस्लिम लीग नून के साथ इसी बुनियाद के ऊपर हमारा हुआ, जब आप मशरूत कर देंगे प्रोविंशियल। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। हसन नासिर, आप ने बात सुनी सियासी जमातों की, आपको जमातों के मंशूर देखने का भी मौका मिला, तो आपकी क्या राय है? जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सेंट्रल तरीके से ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को अपने मंशूरों में शामिल किया है। और मैंने 2008 से ख़ास तौर पर मंशूर देखे हैं सियासी जमातों के, तो ह्यूमन राइट्स का तस्करा तो आता था लेकिन इस डिटेल्ड तरीके से थोड़ा सा कम होता था। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि तमाम ने वो इसमें शामिल किए हैं। माइनॉरिटी राइट्स पे फोकस है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पे फोकस है, ख़वातीन के राइट्स पे और सो ऑन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। PMLN ने जिक्र किया है कि वो पानी के हक़ को भी तस्लीम करेंगे आइन के अंदर, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जैसे रेहान हाशमी साहब ने भी जिक्र किया कि बड़ा एक अहम इशू है।
لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا جسٹیشبلٹی آف سوشل اینڈ اکنامک رائٹس، یعنی کہ عام شہری کو یہ حق دیا جائے گا کہ ایجوکیشن، تعلیم اور دیگر اس طرح کے سماجی حقوق کے حوالے سے وہ کورٹ میں جا کے کیس کر سکے گا، یہ بہت ہی پاکستان میں ایک معنی خیز تبدیلی لا سکتا ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے. اور میں مطلب ساؤتھ افریقہ میں ایسا کیا گیا تھا تو وہاں پہ ہاؤسنگ کے رائٹس، وہاں پہ دوائیوں کے رائٹس بہت ہی زیادہ ان کو تقویت وہاں پہ جو ہے ملی تھی. تو میرے خیال میں اوور آل بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، لیکن چند سوالات بھی ہیں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ میں آج جس پہ ذکر نہیں ہو سکا کہ خواتین کی خاص طور پر سیاسی نمائندگی کے حوالے سے تمام پارٹیز کیا ریکمینڈ جو ہے وہ کر رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک ہم وفاقی اور صوبائی سطح پر 17% پر رکے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے انٹرنیشنلی کمٹ کیا ہوا ہے کہ 33% یا 30% تک اس کو لائیں گے. تو اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو آج موجود ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں. اور ریحان صاحب سے ایک MQM کے منشور کے حوالے سے جو بل دیا گیا ہے منشور کے شروع میں، اس پہ سوال تھا کہ جو آپ نے فائنینسز کا میکینزم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وفاق جو ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹرکچر وہ جو وضع کرے گا، تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک وفاقی ریاست ہیں، اس میں ظاہر ایک ڈھانچہ چلتا ہے کہ صوبوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں، صوبائی سطح پر وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. تو یہ ہم پیچھے نہیں جائیں گے کہ وفاقی ڈھانچے سے نکل کے پھر دوبارہ سے ایک یونٹری گورنمنٹ کی طرف شاید ہم چلے جائیں؟ تو اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت کریں کہ وہ وفاقی ڈھانچے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ نے بہت اپریشیٹ کیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے زیادہ باتیں ہیں. ویسے تو فرحت اللہ بابر صاحب ان کے اس سوال میں ٹھیک ہے، اچھا ہے آپ نے منشور میں 38 کو فنڈامنٹل رائٹس میں لانے کی بات کی ہے، لیکن یہ پرنسپلز آف پالیسی آج سے 50 سال پہلے لکھے گئے تھے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ حکومت کا ہر کام انہی کے تابع ہوگا. آج ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹ سائن کر چکے ہیں، کووننٹ کنونشن سائن کر چکے ہیں، تو یہ پورا باب ہی فنڈامنٹل رائٹس میں آنا چاہیے. جی ہم نے یہی کہا ہے کہ جو 38 ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آنا چاہیے تاکہ جسٹیشیبل ہو جائے. اور اس آرٹیکل کے اندر درج ہے کہ چونکہ اس وقت ریسورسز نہیں ہے تو اس کو آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ نہیں بنایا. آپ نے پوچھا کہ خواتین کی نمائندگی کا، ہمارے منشور میں 2 چیزوں پر زور دیا گیا ہے: اکنامک امپاورمنٹ آف وومن اینڈ پولیٹیکل امپاورمنٹ. چونکہ آپ نے اسمبلی میں نمائندگی کا پوچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو 5% کوٹا جنرل سیٹوں پر دیا گیا ہے اب اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے پروگریسولی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو خواتین کا ریزرو سیٹ پر قومی اسمبلی کے اندر جو حصہ ہے وہ اگر آپ ٹوٹل فگر لے لیں پارلیمنٹ کی تو وہ 18% ہے، اور اگر ڈائریکٹ الیکشن کی بنیاد پر لے لیں تو وہ 23% ہے. اس لیے 5% کوٹا مختص کرنا اس کا کوئی لاجیکل ریزن نہیں بنتا. تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو پروگریسولی بڑھایا جائے. اب 5 ہے، پھر 7.5 کر دو، پھر 10 کر دو، یوں بڑھایا جائے. دس از واٹ وی بلیو کہ یہ پروگریسولی اس کو بڑھایا جائے. جہاں تک پولیٹیکل امپاورمنٹ آف وومن کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں 10 ملین خواتین کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، اور شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ووٹر بھی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ 10 ملین وومن آر ڈس انفرینچائزڈ، ناٹ امپاورڈ. ہم نے یہ کہا ہے کہ دس ہیز ٹو بی گیون پرائرٹی. آلدو پچھلے انتخابات کے بعد اور اس کے درمیان 2 ملین خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ انرول کیا گیا ہے، بٹ وی بلیو دا اسپیڈ از ویری لو. اس کو سٹیپ اپ کرنا ہے. تو یہ ہمارا پولیٹیکل امپاورمنٹ کا. اور تیسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعت کے اندر جو عہدے ہیں اس میں خواتین کو نمائندگی دی جائے. ایک تو خواتین کا ونگ ہوتا ہے اور ایک جنرل پارٹی کے جو ونگ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی خواتین کو نمائندگی. بلا شبہ آپ نے اہم نکات اٹھایا. منشور پڑھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا آپ نے جینڈر بجٹنگ کی بھی بات کی ہے، لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے. آپ کے پارٹی کے منشور میں بھی کئی نئے حقوق کا ذکر ہے، ہیلتھ کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے خاص طور پہ، تو اور خواتین کی امپاورمنٹ کے بارے میں بھی. تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ حوالے زرعی ترقیاتی کے حوالے وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارا، وہ بھی ہم نے لیا ہے. اور ایگریکلچر کو پانی پرووائڈ کرنے کے لیے، زمینوں کے لیے، یہ ساری چیزیں
ہم نے اس میں کور کیے، انکلوڈنگ دا پاور سائڈ. پاور سیکٹر جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کو اگر ہماری ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم نے بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں کہ پاور سیکٹر کو ٹاپ پرائیورٹی دی جائے. بہت شکریہ. اور یقیناً انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے. ریحان صاحب، دوبارہ وہی سوال کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹس امپاور ہونی چاہیے. اس کے بغیر میں کہتا ہوں کہ پاؤں کے بغیر ہے جمہوریت، اور ہر شہری کا واسطہ لوکل گورنمنٹ سے پڑتا ہے. تو لیکن جو سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کس انداز سے ہم اسے آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے مؤثر لوکل گورنمنٹس بنا سکتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب. سلسلہ یہ ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترامیم کو کرنے کے لیے. اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. وہ مقدمہ نہ صرف فورم آف دی ہاؤس بلکہ قوم کے سامنے بھی رکھنا ضروری ہے. اور یہ منشور بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اگر ہمارے یہ نکات درست ہیں تو اگر اس کی درستگی کی وجہ سے جی ڈی اے ہو یا پی ایم ایل این ہو نے لبیک کہا اور اسی بنیاد کے اوپر ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ جناب اگر اقتدار میں آتے ہیں اور اعدادی اکثریت حاصل کرتے ہیں تو 2/3 میجورٹی سے ہم اس بات کی امپلیمنٹیشن کریں گے. اور دیکھیں وہ نافذ العمل پورے پاکستان بھر میں ہوگا. جہاں تک میکینزم ہے، فائنینشیل میکینزم کی جو بات کی ہے، وہی تو طے کرنا ہے ہم نے کہ وہ کون سا مؤثر طریقہ کار ہوگا جس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہو اور نچلی سطح تک وہ پیسے کے فراہمی ہو، بلکہ جو پاورفل پولیٹیکل ایلیٹ اپنے ہاتھ میں کنسنٹریٹ کر کے جو وسائل رکھ لیتے ہیں صوبے کے، تو وہ ایسا ممکن نہ ہو، بلکہ وہ نچلی سطح تک آئے اور عام آدمی مستفید ہو. جہاں تک خواتین کی نمائندگی کا تعلق ہے تو دیکھیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے اس کو فوکس کیا ہے، اور خاص طور پر ایم ڈی جیز کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے مینیفیسٹو میں وہ تمام نکات بھی موجود ہیں جو کہ ایم ڈی جیز میں جس کی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، جس کے بینگ اے سگنیچری ہمیں پاسداری کرنی ہے، ہم پہ کمپلشن بھی ہے. تو حالیہ دنوں میں ہی ماضی قریب میں ایم کیو ایم نے ہی اپوزیشن لیڈر پہلی دفعہ نامزد کی تھی، خاتون تھی وہ. اور اسی طرح ڈپٹی میئر بھی آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی نامزد کردہ نسرین جلیل صاحبہ بھی رہ چکی ہیں. تو ہم مؤثر طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ نہیں کرنا چاہیں گی وہ ایکسپوز بھی ہوں گی، اور جو کرنا چاہیں گے وہ پاکستانیوں کے لیے بنیادی طور پر سہولیات فراہم کرنے کی بات کر رہے ہوں گے. ڈیبیٹ کے آخری راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ ہماری ڈیبیٹ کا آخری راؤنڈ ہے، اور اس میں ایز اے ماڈریٹر میں اپنا حق اختیار کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر صاحب آپ سے 2 باتیں جاننا چاہوں گا، اور یہی سوال میرا باقی معزز شرکاء سے ہوگا کہ دستور ہم نے پچھلے سال اس کی گولڈن جوبلی منائی، لیکن اس میں 3 رنگوں کا پانی بہہ رہا ہے. ایک جو اصل دستور تھا 1973 کا، ایک جو بعد میں ترامیم آئیں، اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم نے اس میں بہتری کی کوشش کی. بسا اوقات ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہیں. کیا پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل ریویو ہونا چاہیے؟ اور دوسرا سوال کہ ہم نے قانون سازی بہت کی ہے حقوق کے حوالے سے، رائٹ ٹو انفارمیشن، ایجوکیشن، ویمن امپاورمنٹ، لیکن جب ہم عمل کی بستی میں اترتے ہیں تو ادارے ویسے کام کر نہیں پا رہے جو انہیں کرنے چاہیے. شکریہ جی. پہلا یہ کہ کیا دستور کا ریویو ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ دستور ایک ایوالونگ چیز ہے اور ڈیفینیٹلی جہاں بھی ضرورت ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اگر کوئی ضرورت ہے تو جو دستور ہے 18ویں آئینی ترمیم کا، اس پر عمل درآمد کی ضرورت زیادہ ہے بجائے اس کے کہ نیا آئین بنایا جائے.
اور جو آئینی اصلاحات کرنی ہے، جو میرا خیال ہے دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے منشور میں ڈالا ہوگا، پیس میل جہاں بھی اصلاح ضرورت ہے وہ کر دیں. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ ٹو ری اوپن دا ڈسکشن آف میکنگ انٹائر نیو کانسٹیٹیوشن. اور آپ 18ویں ترمیم کو اور جو آپ کا اوریجنل آئین تھا ان کے ری انسٹیٹ کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے وہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سارے رائٹس دیے گئے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد. دس از دا ٹریجڈی آف پاکستان کہ آپ کا جو پاکستان اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے، قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون بنتا ہے، جو حکومت آتی ہے، کیا وہ حکومت عوام کے ووٹوں کے ساتھ جینوین الیکشن، جینوین پاور ٹرانسفر ہے؟ اگر جینوین پاور ٹرانسفر نہیں ہے تو پھر عوام کا اس حکومت پر اعتماد نہیں ہوتا، اور جب اعتماد نہیں ہوتا تو عوام کی فورس نہیں ہوتی کہ وہ ان قوانین کا اطلاق کروا سکیں. آج کل آپ دیکھیے بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تبھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، کیونکہ اس وقت ہم دیکھیں خاص سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس لیے جب انتخابات کے نتیجے میں کوئی حکومت آئے گی اس کو عوام کا پر اعتبار نہیں ہوگا. جب اعتبار نہیں ہوگا تو پھر وہ جو قانون بنائے ہیں ان کو فلاؤٹ کرنے والے اور بھی پیدا ہوں گے. سیاسی میدان میں بلا شبہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ ایک صحت مند مقابلے کے بعد ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ملے ہمیں. ہمارے ماہرین اگر دیگر شرکاء سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو. دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مینیفیسٹو کے حوالے سے میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے کہ جب وہ مینیفیسٹو دیتی ہیں اس پہ کیا وہ اگلی دفعہ جائزہ لیتی ہیں کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا، کیا وہ انہوں نے جو ایک پیپر تیار کیا تھا وہ اسی طرح پیپر ہی رہ گیا یا اس پہ انہوں نے کوئی پروسیڈ بھی کیا. آپ کا سوال اگر ہم اقبال ظفر جھگڑا صاحب کے پاس لے جائیں کہ پارٹیوں کے اندر میکنزم کیا ہوتا ہے کہ منشور کے کس خانے اس کو ٹریک کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اسے نبھا دیا. دیکھیں جی، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ پچھلے چند دنوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب اس پہ بہت ہی پرٹیکولر ہیں کہ جو چیز منشور میں کہی گئی ہے یا جو پالیسیز آ رہی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ، اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ہاں ایک منشور کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی کا کام ہمارے جو منسٹر انٹیریئر تھے، ہی از دا چیئرمین آف دیٹ کمیٹی اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ آل دا سیلینٹ فیچرز، اور جو ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے کہی ہیں کہ جو اس وقت ملک میں ہونی چاہیے. جیسے ایگریکلچر سائڈ پہ دیکھ لیں، بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں ہم اس وقت امپرومنٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت کچھ کرنا ہے. اس کے لیے پانی لینڈز کے لیے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ کرنی ہے. وہ اگر ہم کریں گے تو یہ دیٹ از ہم کہتے تو ہیں بلا شبہ کہ ایگریکلچر ہمارا بیک بون ہے، لیکن مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. حسن ناصر، آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال یا تبصرہ؟ سر، میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا بابر صاحب سے کہ آئین میں مزید کچھ ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں اس کا جو محور ہونا چاہیے وہ انہی منشوروں میں جو چند اہم چیزیں دی گئی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے. پی ایم ایل این نے آرٹیکل 62 63 کو ریویو کرنے کا جو ہے کہا ہے. یہ وہ کام ہیں جو پہلے رہ گئے ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 بھی جب بنا تو اس وقت بھی ان چیزوں کو زیر غور لایا گیا تھا لیکن بن نہیں سکیں. تو اس طرف میرے خیال میں نظر پارٹیوں کی ہونی چاہیے جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے. اور فائنلی جو آپ نے امپلیمنٹیشن کا سوال اٹھایا تو میرے خیال میں اس ساری چیز کا محور جو ہے پارلیمان کی طرف لانا چاہیے، جس پہ اگین تمام پارٹیوں نے بات بھی کی ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن کو اسٹرانگ کیا جائے. پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ایتھکس کمیٹی بنائیں گے کہ اس کا بھی کوئی میکینزم ہو. تو پارلیمانی کمیٹیز کو اگر اسٹرینتھن کریں گے اور اس کے ذریعے امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنے کی کوشش کریں گے جیسے چند سینیٹرز نے، فرحت اللہ بابر صاحب اور دیگر نے ماضی میں کیا بھی ہے، تو اس سے کچھ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی ہم جا سکیں. بلا شبہ یہ بہت اچھا نکتہ ہے اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کا مطلب بھی شاید یہی ہے
اور یقیناً ہم جب بہت ساری آئینی رپورٹیں پارلیمان کے سامنے رکھتے ہیں تو اوور آل کانسٹیٹیوشنل کمپلائنس اور خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹس کی کمپلائنس کی رپورٹ بھی رکھی جا سکتی ہے. ریحان ہاشمی صاحب، آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ ہم اگر منشور سارے پڑھیں، آپ کے منشور میں بھی کئی نئے حقوق کی بات کی گئی. اب ہم ایک سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹیزنز بھی ہیں، نیٹ کی دنیا میں آباد ہیں، اکثر سلو بھی ہو جاتا ہے، شٹ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، اس سے اکنامک لاسز بھی آتے ہیں. تو آپ کس قسم کے نئے، مثلا مسلم لیگ کے منشور کو دیکھتے ہوئے گڈ گورننس کا وعدہ ہے، ایکسیس ٹو جسٹس کا وعدہ ہے، ہیلتھ کیئر کا وعدہ ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ 21ویں صدی کے پاکستان کے شہری کو مزید کون سے حقوق دستیاب ہونے چاہیے؟ دیکھیں، قبل اس کے کہ میں آپ کی اس بات کو ایڈریس کروں، صرف دستور کے حوالے سے گوش گزار کر دوں کہ جیسا کہ یہ ارتقائی منازل طے کر رہا ہے اور ترامیم کے ذریعے اس میں ایڈ اپ کیا جا رہا ہے. جو گائیڈ لائن ہے ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن کی وہ تو موجود ہے، لیکن اٹ وڈ بی ٹو ارلی ٹو ری تھنک اباؤٹ میکنگ اے نیو کانسٹیٹیوشن، کیونکہ اس کو ہونے دیں اور ارتقائی منازل کو طے کرنے دیں. اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی رہے گی تو یہ ایڈ اپ ہوتا جائے گا. جہاں تک بات کی امپلیمنٹیشن کی، تو دیکھیں امپلیمنٹیشن کا معاملہ یہ رہا، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ تمام حقوق جو کہ بنیادی نقطے ہیں ہمارے مینیفیسٹو کے، تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کے ساتھ ماضی میں بھی ہم نے ان حقوق کے مطالبات کی بنیاد کے اوپر الحاق کیا اور ہم نے کولیجن گورنمنٹ میں بھی آئے. بدقسمتی یہ رہی کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہیں پر ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے بعد ایم کے معاونت سے اپنی حکومت سازی تو کی اور اس پر دستخط بھی کیے تحریری طور پر، مگر ان وعدے وعید کو فلفل نہیں کیا. تو یہ بھی تو معاملہ ہے. لیکن ہم بہرحال وہی تمام نکات ہمارے منشور میں بہت ہی ایلیبریٹڈ انداز میں لکھے ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے جو گلوبل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ، تو دیکھیں میں نے جس طرح کہ کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے کنیکٹیوٹی کا معاملہ جو ہے وہ سر فہرست رکھا ہے، جس میں نہ صرف آئی ٹی سے متعلق جو ٹیکنالوجی ہے اس کو متعارف کرانا، بلکہ یہ جو دوسرا نقطہ آپ نے بتایا ہے وہ آرٹیکل 19 سے پرٹین کرتا ہے، جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں آپ غالباً. دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن وایا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. جب آپ ارتقائی منازل طے کریں گے، باشعور ہو جائیں گے، تو آپ خود بخود ایک دوسرے کو سہنے کا حوصلہ پیدا کریں گے اور کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا ہے. ایسی بھی آزادی نہ ہو کہ آپ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف ہی کسی کو لگا دیں. ایسی آزادی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی صالحیت بہت ترجیح ہونی شکریہ چاہیے. ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے یہ بات کی اور یہ ایک مسلسل ارتقا پذیر عمل ہے اور ہماری گفتگو سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کوئی نئے آئین کی بات کر رہے ہیں. ہمارا آئین ایک زندہ جاوید دستاویز ہے جس میں بارہا ترامیم ہوئی ہیں. جب ہم کانسٹیٹیوشنل ریویو کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی اوریجنل سپرٹ کو ریکلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور آپ نے ناظرین اس ساری گفتگو میں سنا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے شہریوں کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہیں، انہیں ایک نیا ویژن دینا چاہتی ہیں کہ انسانی حقوق کا دائرہ کار کیسے آگے بڑھایا جائے، اور یہ صرف الفاظ کے مرہم سے شفا کی بات نہ ہو بلکہ عوام کی زندگیوں میں عملی طور پہ تبدیلی آئے. اور اس تبدیلی کا میں اکثر کہتا ہوں کہ پبلک اور ریپبلک ایک پیج پہ ووٹ کے ذریعے آتی ہیں. جب پبلک اپنے انفارمڈ چوائسز سے اپنا اعتماد اس پارٹی کو سونپتی ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ اس کی بہتر خدمت کر سکتی ہے، اس کے خوابوں کو تعبیر آشنا کر سکتی ہے، تو سیاسی جماعتوں کا منشور پڑھیے، انفارمڈ انداز میں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیے اور 8 فروری کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کیجیے. میں شکریہ ادا کروں گا آج کی ڈیبیٹ کے شرکا سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کا، اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا، ریحان ہاشمی صاحب کا، حسن ناصر میر بہار کا اور فوزیہ شاہد صاحبہ کا، اور آپ سب کا کہ آپ اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل رہیں.